बांग्लादेश में हालात बहुत हद तक खराब हो चुके हैं। वहां की गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैक हो रही हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ पैगामात लिखे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स ने सड़कों को ब्लॉक किया हुआ है और उनके अगेंस्ट पैरा मिलिट्री बुलाई जा रही है। हुकूमत इंटरनेट को बंद कर रही है और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना वाजिद, वो प्रोटेस्टर्स को रजाकार कहकर टॉन्ट मार रही हैं। बांग्लादेश में होने वाले स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट की क्या रियलिटी है? क्यों हो रहे हैं ये प्रोटेस्ट? कौन है ये रजाकार? हुकूमत इनकी बात क्यों नहीं सुन रही? पाकिस्तान का इससे क्या ताल्लुक है? कौन सा कोटा सिस्टम है जिसने बांग्लादेश के इस पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है? तो ये हम सब देख रहे हैं कि तकरीबन एक हफ्ता होने वाला है और बांग्लादेश के हालात संभल नहीं रहे। इस वक्त बांग्लादेश में जो रेजिस्टेंस की आवाज़ें हैं वो गूंज रही हैं। वो ना सिर्फ सड़कों पर नज़र आ रही हैं बल्कि उनकी वेबसाइट्स पर भी उनका कंट्रोल है। द रेजिस्टेंस, ऑपरेशन हंट डाउन, स्टॉप किलिंग स्टूडेंट्स, इट्स नॉट अ प्रोटेस्ट एनीमोर, इट्स अ वॉर नाउ। इस तरह के स्लोगन्स उनकी वेबसाइट्स पर नजर आ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में बांग्लादेश के लोग बहुत कंसर्न हैं। 2 दिन से मुझे भी बांग्लादेश से बहुत से मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं और लोग बहुत परेशान हैं। यंग लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप प्लीज़ इस पर वीडियो बनाएं। बहुत से लोग मुझे वीडियो सेंड कर रहे हैं जो उनके अपने मोबाइल्स की बनाई हुई हैं। वो कह रहे हैं कि हम VPNs का इस्तेमाल कर रहे हैं और शेख हसीना वाजिद को वो हिटलर से कंपेयर कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले जब एक वीडियो में मैंने कहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के पॉलिटिकल हालात में ज़्यादा फ़र्क नहीं, तो बहुत से बांग्लादेश के लोगों ने मेरे से इख्तलाफ किया था। उस टाइम मैंने भी यही कहा था कि आप देखें, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भारत हो, किस तरह इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश की गई। अब वो चीज़ लोगों को क्लैरिफाई हो रही है कि किस तरह ये जो सरकारें हैं ये अथॉरिटेरियन स्टेट्स बनती जा रही हैं। जो नंबर हुकूमत प्रोवाइड कर रही है इससे कहीं ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और ये अमवात सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं हो रही बल्कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की भी हो रही हैं। हुकूमत ने पैरा मिलिट्री फोर्सेस को बुला लिया है और प्रोटेस्टर्स ने कई रोड्स ब्लॉक की भी हैं। बांग्लादेश का जो स्टेट टेलीविज़न है BTV, उस पर भी हमला हो चुका है और ये सब चीज़ें शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के लिए कोई अच्छा मंजरनामा पेश नहीं कर रही। तो आइए देखते हैं इस पूरे मसले का आगाज़ कहाँ से हुआ। ये वो कौन सा कोटा सिस्टम है जिसने पूरे बांग्लादेश की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। 1972 में यानी बांग्लादेश की क्रिएशन के 1 साल बाद शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फाउंडर थे, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब के हवाले से एक कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अब उस गवर्नमेंट जॉब सिस्टम में ये डिसाइड हुआ कि सिर्फ 44% सीट्स दी जाएंगी मेरिट पर, यानी जो लोग लायक हैं, मेरिट पर पूरा उतरते हैं, वो सिर्फ 44% तक मुख्तस की गई। बाकी 56% किसको दी गई ये आप ज़रा टेबल देख सकते हैं। 30% तक सीटें फ्रीडम फाइटर्स और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए मुख्तस कर दी गई, यानी वो फ्रीडम फाइटर्स जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़े, जो पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ गुत्थम गुत्था हुए। 30% उनके लिए रखी, 10% वुमेन के लिए, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए और 5% एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए, 1% फॉर द फिजिकल डिसेबिलिटीज़। यानी 56% जो कोटा सिस्टम था उस 56% का 30% उन लोगों को दे दिया जो कि फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चे थे। ये उन्होंने तब से डिसाइड किया कि जो भी जिसने बांग्लादेश की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में शिरकत की है उसको हम फौकियत देंगे मेरिट पर, यानी मेरिट के ऊपर इन लोगों को लाया जाएगा। मेरिट पर तो सिर्फ 44% लोगों के लिए जगह रखी थी। अब मसला क्या है कि इस वक्त जो बांग्लादेश की रूलिंग एलीट है उसका ज़्यादातर ताल्लुक उसी जनरेशन से है जो कि फ्रीडम फाइटर्स की जनरेशन थी। इस वक्त तक अभी भी वही लोग हुकूमत कर रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं बांग्लादेश की जो इस्टेब्लिशमेंट है, बांग्लादेश की इस्टेब्लिशमेंट वही है जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो एंटी पाकिस्तान लोग हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़े हैं और उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे ज़्यादा कोटा रखा गया है 30%। आजकल की जनरेशन उस 30% कोटे के खिलाफ है। वो कह रही है कि ये 30% को मेरिट में कन्वर्ट किया जाए। ये बहुत बड़ा चंक है जो कि आप प्रो गवर्नमेंट लोगों को देना चाहते हो, यानी इससे लोगों का क्या मतलब, लोगों का क्या नैरेटिव है। लोग ये समझते हैं कि ये जो 30% है ये जॉब्स उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो ज़्यादा गवर्नमेंट के करीब हैं, जो पॉलिटिकल सर्कल, जो एलीट क्लास है, वापस उन्हीं के बच्चों को ये जॉब्स मिलती रहेंगी और हम जो इतने बेरोजगार, जो अनएम्प्लॉयमेंट के मारे हुए हैं,
ہمیں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. اور نہ صرف سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے, یہاں پر بنگلہ دیش کی جو حسینہ واجد ہیں, انہوں نے پروٹیسٹرز پر ایک اور بڑا بھونڈا الزام لگایا ہے اور ان کو ایک مخصوص لقب سے پکارا ہے, اور ان کو وہ رضاکار کہہ رہی ہیں. مطلب رضاکار کے ذریعے ان کو ایک اور ٹونٹ مارا جا رہا ہے. رضاکار ان لوگوں کو کہا گیا تھا 1971 میں جو پاکستانی فورسز کے ساتھ لڑے تھے. بنگلہ دیش کی حکومت اس وقت ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیٹکس کھیلنے پر اتر آئی ہے. یعنی ہم جو ہیں, ہم فریڈم فائٹرز ہیں, اور جو یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ رضاکارز ہیں. وہ رضاکار جو فریڈم فائٹرز کے خلاف لڑے تھے 1971 میں, اور انہیں بہت سے جو لوگ تھے وہ جماعت اسلامی وغیرہ کے ساتھ تھے, اور ان کو پھانسیاں بھی دی گئی تھیں. تو جن کے گرینڈ پیرنٹس کی تھوڑی سی بھی انکلینیشن تھی پاکستان کی طرف, بنگلہ دیش ان کی طرف, بنگلہ دیش کی جو سرکار ہے ان کی طرف بھی بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اور جب ان لوگوں نے پروٹیسٹ کیا کہ 30% تک آپ کوٹا ان لوگوں کے لیے کیوں مختص کر رہے ہو جو کہ فریڈم فائٹرز کے بچے ہیں, تو ان کو رضاکار کہا گیا. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ پنجابی میں ایک ٹرم ہوتی ہے نا کہ اینج ہے تو پھر اینج ہی صحیح, وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں رضاکار کہہ رہے ہو, ہم رضاکار ہیں. وہ اب اس کو انہوں نے اپنی ضد بنا لیا اور اپنی ڈی پیز اپنے سوشل میڈیا پہ وہ رضاکار کی فوٹو اپلوڈ کر رہے ہیں کہ یس وی آر رضاکارز, جو کرنا ہے کر لو, ہم اپنے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اب انہوں نے ڈنڈے اٹھا لیے ہیں, وہ تنگ آ گئے ہیں پولیس کی اس غنڈہ گردی سے. اور نہ صرف پولیس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی جو رولنگ پارٹی ہے عوامی لیگ, انہوں نے اپنے غنڈے بھی بھیجنے شروع کر دیے. ان کی اپنی جو اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہیں, چھترا لیگ وغیرہ, وہ بھی اسٹوڈنٹس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں اور ان کو مار رہی ہیں خطرناک ہتھیاروں سے. ڈھاکہ یونیورسٹی کیمپس کے باہر جو پروٹیسٹرز تھے ان پر چھترا لیگ کے جو غنڈے ہیں انہوں نے اٹیک کیے ہیں. اور چھترا لیگ عوامی لیگ کی ہی ایک شاخ ہے جو ان کی یوتھ ونگ سمجھی جاتی ہے. اس کے علاوہ ریپڈ ایکشن بٹالین, یہ وہ پیراملٹری فورس ہے جو کہ نٹوریس ہے, جس کو عوامی لیگ اور شیخ حسینہ واجد یوز کرتی ہے کریک ڈاؤن کے لیے اپوزیشن کے خلاف. اس کو امریکہ نے بین بھی کیا ہے, اس پر سینکشن عائد کی ہوئی ہیں, اور ان کو بھی ان پروٹیسٹرز کو روکنے میں استعمال کیا گیا ہے. بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کوٹا سسٹم کے اگینسٹ نہیں ہیں. یہ جو عورتوں کو اور ڈفرینٹلی ایبل پرسنس کو یا پھر بیکورڈ ایریاز کے لوگوں کے لیے جو کوٹا رکھا گیا ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اب ٹائم بہت بدل چکا ہے, اب ہم بہت دور نکل آئے ہیں فریڈم کی باتوں سے, 1971 کی باتوں سے. تو اب فریڈم فائٹرز کے بچوں کو کوٹا دینا یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ. مطلب وہ جنریشن کہاں اور ہماری جنریشن کہاں, ہمارے بھی اتنے ہی رائٹس ہونے چاہیے, ہم بھی اتنے ہی بنگلہ دیشی ہیں جتنے فریڈم فائٹرز کے بچے. لیکن یہاں پہ یہی ہے نا کہ حکومت کا یہ ایک ٹول ہے کہ اس میں حکومت زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو نوازے جو ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ اس 30% بریکٹ میں جو سو کالڈ فریڈم فائٹرز کے بچے ہیں یا گرینڈ چلڈرن ہیں وہ حکومت کا حصہ ہیں, تو ان کو فائدہ ہوگا, ان کے بچوں کو فائدہ ہوگا. تو حکومت چاہتی ہے وہ سسٹم مینٹین رہے, جبکہ نئی جنریشن کہہ رہی ہے کہ ہمارے بھی اتنے ہی حقوق ہیں. اب تو اگلی پیڑھی آ گئی ہے, اگلی نسل آ گئی ہے, تو ہمارے ساتھ تو برابر کا رویہ رکھو نا. اس چیز پہ احتجاج ہو رہا ہے. اور اگر اس کانسیپٹ کی مخالفت کی جائے تو ان کو رضاکار کہا جا رہا ہے, یعنی وہی دیش دروہی, غدار, وہی ساری چیزیں جو پاکستان اور انڈیا میں بھی چلتی ہیں کہ اگر کوئی گورنمنٹ اسکیم کے اگینسٹ جائے تو اس کو غدار بول دو, اس کو اینٹی نیشنل بول دو, اس کو کہو جی یہ وطن سے محبت نہیں کرتا, یہ دشمنوں سے ملا ہوا ہے, فلاں فلاں. اب 5 سے 6 لاکھ لوگ اپلائی کرتے ہیں 600 سے 700 گورنمنٹ جابز کے لیے, اور اس میں بھی 56% کوٹا ہو, تو آپ خود سوچیں ڈیزرونگ لوگ کہاں جائیں گے. اور مسئلہ اس وقت بنگلہ دیش میں بھی اکانومی کا ہی ہے. ان امپلائمنٹ لیولز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, اور اس صورتحال میں لوگ زیادہ سے زیادہ جابز چاہتے ہیں. گورنمنٹ جابز ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے, ہائر رینکس, اچھی پے, تو اس کے لیے ہر بندہ چاہے گا کہ اس کو بھی گورنمنٹ جاب ملے. تو اس میں جب وہ اپنے من پسند لوگوں کے لیے زیادہ کوٹا رکھیں گے تو لوگوں کو تکلیف تو ہوگی. اتنے ڈیفیکلٹ اکنامک ٹائمز میں پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ شیخ حسینہ واجد کے انڈر بنگلہ دیش نے بڑی اچھی اکنامک گروتھ حاصل کی تھی, اور دوسری جیو پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ان کی اکانومی اس وقت تناؤ کا شکار ہے. یہ چائنا اور انڈیا کے درمیان بھی سینڈوچ بنتے ہیں, اور رشیا اور امریکہ کے درمیان بھی. ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح بنگلہ دیش اب رشیا کے قریب ہو رہا ہے اور امریکہ ان پر تنقید بڑھا رہا ہے. امریکہ کی طرف سے بھی کافی زیادہ تنقید کا سامنا ہے, اور IMF وہاں بھی سخت شرائط کا مطالبہ کر رہا ہے. 17 کروڑ کی آبادی ہے جس میں 3 کروڑ سے زائد کے پاس جابز نہیں ہیں.
اس کوٹا سسٹم کے حوالے سے 2018 میں بھی پروٹیسٹ ہوئے تھے جب حکومت نے اس کو واپس لے لیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو دوبارہ ری انسٹیٹ کر دیا ہے اور اس حوالے سے ایک نئی ہیئرنگ کا آغاز ہوگا۔ بہت سے کرٹکس اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ 2 نہیں 1 بنگلہ دیش کی بات ہونی چاہیے، لیکن حکومت یہاں پر 2 قسم کے بنگلہ دیش بنانا چاہتی ہے، ایک وہ جہاں پر میرٹ پر بھی لوگوں کو جابز نہ ملیں، اور دوسری طرف وہ لوگ جن کو صرف اس بیس پر جابز ملیں گی کہ ان کے والدین فریڈم فائٹرز تھے، یعنی بائی برتھ ان کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے پروٹیسٹرز کہہ رہے ہیں کہ فریڈم فائٹرز کے نام پر عام لوگوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، اور نہ صرف ڈسکریمنیشن، اس بیس پر پروٹیسٹ کرنے والوں کو غدار قرار دیا جا رہا ہے، رضاکار قرار دیا جا رہا ہے۔ رضاکار کا مطلب بنگلہ دیش میں غدار ہی ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو حسینہ واجد پیس کے پیغامات دے رہی ہے اور کہہ رہی ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، لیکن دوسری طرف انہوں نے اپنی فورسز اور اپنے غنڈوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ماریں۔ میں نے کچھ بہت ہی ڈسٹربنگ فوٹیج بھی دیکھی ہے کہ جو ان کی ریپڈ ایکشن بٹالین ہے، انہوں نے پروٹیسٹرز پر پورا ڈالا ہی چڑھا دیا اور بدلے میں وہ تینوں خود بھی مارے گئے۔ ہم نے اس ویڈیو میں بنگلہ دیش کے پولیٹیکل حالات کو دیکھا تھا اور ذکر کیا تھا کہ کس طرح وہاں پر اپوزیشن پارٹیز کو دبایا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہاں کی اپوزیشن پارٹیز نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، لیکن پھر بھی ان کے کان میں جوں تک نہیں رینگی اور وہ حکومت بنانے پر تلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے حکومت بنائی، اس پر پوری دنیا سے تنقید بھی ہوئی کہ آپ کے الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہیں، لیکن یہ چوتھی بار وزیر اعظم بنی ہیں۔ یہ اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کرتی جا رہی ہیں، اور ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشن ہے وہ ان کو کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک اتھارٹیرین گورنمنٹ بنتی جا رہی ہے اور 1 پارٹی سسٹم کی طرف بنگلہ دیش جا رہا ہے۔ اور ان کی ایک اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں خالدہ ضیاء، ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے اتنی بڑی عمر میں۔ تو آج کل یہ مسئلہ ہم نہ صرف ساؤتھ ایشیا میں بلکہ دنیا کے اور بھی بہت سے حصوں میں دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹس کو شوق ہے کہ اپنی پولیٹیکل اپوزیشن کو دبا کر دھونس دھاندلی سے جیت کر حکومت بنائیں اور اپنی اجارہ داری قائم کریں۔ یہ آج کل کے دور میں اتنا آسان نہیں رہا، لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے۔ انڈیا میں تو بہتر سچویشن یہ نکلی کہ لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں دوسری پارٹیز کو بھی ووٹ دیا ہے، اور اس ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ مودی کی اب وہ والی پاور نہیں رہی، مودی کا اب وہ الٹیمیٹ پاور والا دور وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اب اور بھی پارٹیز ایمرج ہوئی ہیں وہاں پر۔ عام آدمی پارٹی، ممتا بنرجی کی پارٹی، راہل گاندھی کی کانگریس نے بہت زیادہ وہاں پر سیٹیں حاصل کی ہیں، اور سکھوں کا بھی ایک نیا محاذ وہاں پر بن رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اب ان کی اجارہ داری کمزور ہوگی مودی کی۔ اور یاد آیا مجھے ساؤتھ میں بھی جو کمیونسٹ پارٹی ہے اور دوسری جو وہاں پر لوکل پارٹیز ہیں انہوں نے بہت کامیابی حاصل کی ہے۔ یو پی میں ہم نے دیکھا ہے سماج وادی پارٹی نے کس طرح دھجیاں اڑائی ہیں مودی کی اور یوگی آدتیہ ناتھ کی۔ تو بھارت میں تو سچویشن کافی حد تک بہتر ہوئی ہے الیکشن کے بعد۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں سچویشن مزید خراب ہوئی ہے الیکشنز کے بعد، اور یہاں کی حکومتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ اگر ہم اپوزیشن کو دباتے رہیں گے، ہم اس طرح اپنا کنٹرول، اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کریں گے، جو کہ ناممکن ہے۔ آپ زیادہ دیر تک لوگوں کی امنگوں کے خلاف نہیں چل سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے۔ ابھی ہم نے ایک اور ویڈیو میں یہی ڈسکس کیا ہے کہ باہر کے ادارے اس خدشے کو لکھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں بھی لوگ سڑکوں پر نکل آئے تو پاکستان میں اس گورنمنٹ کا سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ حالانکہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، پھر بھی پاکستان میں یہ بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے معاملات کو چلانا اگر لوگ نکل آئے، اگر اکنامک پین شدید ہو گئی لوگوں کے لیے۔ تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں سٹوڈنٹس اپنے حق کے لیے نکل آئے ہیں۔ ان کو جب فیل ہوا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنے حق میں بھرپور آواز اٹھائی ہے، اور لا انفورسمنٹ ایجنسی سے وہ مقابلے بھی کر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر۔ اور اس بار وہ غداری کے کارڈ سے بھی نہیں ڈر رہے جو ان پر لگایا جا رہا ہے، جو ان کو رضاکار کہا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ بلکہ ڈیپیاں لگا رہے ہیں رضاکار کی، کہ ٹھیک ہے اگر تم سمجھتے ہو ہم رضاکار ہیں، اگر ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں اور یہ چیز اگر ہمیں رضاکار بناتی ہے تو ہم رضاکار ہی صحیح، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے انہوں نے شیخ حسینہ واجد کی اس اتھارٹیرین گورنمنٹ کو، جو کہ بنگلہ دیش کے اندر 1 پارٹی سسٹم لانے کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ یہ خواب میرے حساب سے ان کا پورا نہیں ہوگا، لوگوں کی ریزنٹمنٹ مزید بڑھے گی۔ ایک لمبے عرصے تک پاور میں رہنے کی چاہ بھی آپ کے دماغ کو زنگ لگا دیتی ہے، اور وہ زنگ پھر پورے ملک میں پھیل جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی شاید یہی کچھ ہو رہا ہے۔ پہلے تو حسینہ واجد کی سپورٹ میں بہت سے لوگ نظر آتے تھے، لیکن اب وہ بھی اکتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اکانومی کی کنڈیشن کو اتنی اچھی نہیں ہے، اور IMF بھی سخت کنڈیشن زائد کر رہا ہے۔ ان امپلائمنٹ ریٹ بہت زیادہ ہے، اور یوتھ جابز کی تلاش میں ہے۔
اس ساری صورتحال میں میرا ان حکومتوں کو یہی مشورہ ہے کہ آپ عوام کی سنیں، عوامی مینڈیٹ کا احترام کریں۔ عوام کو آپ اس ایکویشن سے باہر نہیں رکھ سکتے، عوام کی آواز سننی ہوگی کیونکہ حکومت بھی عوام پر ہی کرنی ہے۔ اگر عوام آپ کے خلاف ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آپ میکرون سے ہی کچھ سبق سیکھ لیں، فرانس کے میکرون سے، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یورپین پارلیمنٹ میں رائٹ ونگ کے لوگ جیت رہے ہیں، انہوں نے 2 سال بعد ہی اپنے ملک میں الیکشن کروا لی اور جو ان کی پارٹی میجورٹی میں تھی وہ مائنورٹی میں چلی گئی۔ تو کس طرح میکرون نے ایک مورل ہائی گراؤنڈ گین کیا، یہ ایک سیکھنے والی بات ہے۔ لیکن ساؤتھ ایشیا کے لیڈرز کو یہ عقل نہیں آتی اور اسی طرح یہ پاور کی لڑائی میں عوام کو کچلتے رہتے ہیں۔ بنگلہ دیش ایک ریزیلینٹ قوم ہے، انہوں نے 1971 میں بھی پاورفل فورسز کو شکست دی تھی اپنے حقوق کے لیے اور وہ ڈٹے رہے تھے، انہوں نے ایک علیحدہ ملک حاصل کیا تھا۔ اور شیخ حسینہ واجد کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ 1971 میں ان فریڈم فائٹرز نے جن کی ترجمانی آپ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، انہوں نے آپ سے زیادہ بڑی پاور کو ہرایا، تو آپ کیا چیز ہیں؟ ڈریں اس دن سے جس دن آپ سے اقتدار چھین لیا جائے گا۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں اسٹوڈنٹس کی یہ جو موومنٹ ہے، کیا اس کے کوئی پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے؟ کیا بنگلہ دیش کے لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے یا بنگلہ دیش کی حکومت اپنی ضد پر قائم رہے گی؟ کیا آپ کے خیال میں جو 30% کوٹا فریڈم فائٹرز کے بچوں کے لیے رکھا گیا ہے، گورنمنٹ اس حوالے سے ریکنسیڈر کرے گی یا اس کوٹا سسٹم میں کوئی ریفارم نہیں کی جائے گی؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے اور پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔